अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। शाह महमूद कुरैशी ने जनाब अपनी ही पार्टी के सदर की बैंड बजा दी है और उनका ये मानना है, बल्कि उन्होंने इस बात का वाज़ेह अंदाज में इशारा दिया है कि अगर इब्नुल वक्त लोग पार्टी के अंदर आ जाए और इमरान खान के दाएं बाएं आके बैठना शुरू कर दें तो फिर वो नज़रिया जिसकी बुनियाद रखी गई थी इमरान खान की तरफ से एज फाउंडर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बयानिया और वो जमात दोनों ही अपने अपने असल नज़रिए से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं। और ये जो गुस्सा है शाह महमूद कुरैशी साहब का, ये बेवजह नहीं है, क्योंकि इस गुस्से ने इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि पीटीआई के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक्सेप्टेंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये जो गुज़िश्ता 2 दिन ज़मान पार्क पे उधम मचा रहा, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको नाखून चने चबवाए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है जनाब, नाखून चने चबवाए हैं। तुसी बेशक मेरी गल दा बुरा मानो, लेकिन उन्होंने नाखून चने चबवाए। और इस सारे सिनेरियो के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब मास सिवाय ट्विटर के किसी और जगह पर नज़र नहीं आए। तो फिर पार्टी लीडरशिप का और ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि पार्टी पर इक़्तिदार उनका मजबूत होना चाहिए, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहाँ से आ गए हैं दरमियान में, अचानक कहाँ से नमूदार हो गए हैं, अचानक इमरान खान के फेवरेट कैसे बन गए हैं, उनकी ज़ुबानों पर आप ताले नहीं लगा सकते। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इस बात की वजाहत ना आना कि जनाब ना वो खुद आए ना ही उनकी जमात का कोई और बंदे आए, ख़ासतौर पर वो 10 MPs जिनको साथ लेकर जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी, वो 10 के 10 MPs किसी जगह पर नज़र नहीं आए। और उनकी तरफ से किसी भी जगह पर, चाहे गुजरात हो, चाहे उनके अपने अपने हल्का इंतखाबात हों, वहाँ पर भी उन लोगों की तरफ से इमरान खान के हक़ में कोई मुज़ाहरा तो छोड़ मुज़ाहरी सी भी नहीं निकली। तो फिर सवाल भी पैदा होते हैं और फिर एतराज़ात भी पैदा होते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बीच चौराहे में भरे एक मजमे में, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की आवाम के सामने एक नेशनल TV शो में सवालों के जवाब देते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो बैंड बजाई है वो भी अपनी मिसाल आप है। ये जो सारी सूरत हाल है कि उन्होंने ये बैंड क्यों बजाई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब सामने क्यों नहीं आ रहे, क्या उनके ऊपर किसी की तरफ से दबाव आ गया है। मोनस इलाही साहब भी सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं, वो नूरा फतेही के डांस तो देख सकते हैं लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। तो ये सारी सिचुएशन क्या है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 2 और चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मामलात इस वक्त चल रहे हैं, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, और ये दोनों हैं अदालती कार्रवाइयाँ। और इन अदालती कार्रवाइयों में इमरान खान साहब और उनकी जमात से अपनाया गया जो रवैया है वो इस वक्त अदालतों में ज़ेर बहस है। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद की अदालत, जहाँ से इमरान खान के लिए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, और उस अदालत में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ख्वाजा हारिस साहब एक मरतबा फिर ना सिर्फ पेश हुए, बल्कि वहाँ पर भी उन्होंने वो जो एक श्योरिटी थी जो इमरान खान साहब ने साइन की थी, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने सबमिट कराने की कोशिश की थी, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आज सेशन अदालत के सामने जो है ज़फ़र इकबाल साहब उनकी अदालत में उसको पेश किया गया। और इस बात की इस्तदा की गई कि जनाब इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी है उनको मुअत्तल कर दिया जाए, जिस पर जो है जज साहब ने इस्तफसार किया कि आपको क्या लगता है केस आप काबिल समाअत होने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए और मसला 1 सेकंड में हल हो सकता है। इमरान खान कहाँ हैं, इमरान खान ज़ाती हैसियत में अदालत में कहाँ पेश हुए, अंडरटेकिंग ये जो आप दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान हर हालत में पेश हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सवाल पूछे गए ज़फ़र इकबाल साहब की तरफ से इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस पर, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा क्या ये ज़रूरी है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके अदालत में लाएं। जज साहब ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं इमरान खान अदालत आ जाए, इमरान खान क्यों नहीं आ रहे, वजह क्या है। कानून के मुताबिक इमरान खान को पुलिस के साथ ताउन करना था, कानून के मुताबिक इमरान खान को पुलिस के साथ ताउन करना था, मज़ाहमत का इसके अंदर कोई अंसर नहीं था, ऑर्डर था, उस ऑर्डर को ओबे करना था। और पुलिस ने इमरान खान को अपनी तहवील में लेकर सीधा अदालत आना था, उनके पास भी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो 4 दिन इमरान खान को अपने पास रखते। ये जज साहब कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 18 की तारीख तय थी, लेकिन अगर उससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती तो वारंट सिर्फ इस हद तक थे कि उन्होंने अदालत के सामने पेश करना था। अगर इमरान खान 14 को गिरफ्तार हो जाते, 15 को वो इस्लामाबाद पहुँचे, तो सेम डे ही पुलिस पाबंद थी कि वो अदालत के सामने उनको रूबरू पेश कर देते और इमरान खान की हाजिरी हो जाती, वारंट ख़त्म हो जाते। लेकिन जितना महंगा वारंट ये हुआ है वो तो अपनी जो मिसाल है वो नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि
یہ جو شورٹی ہے یہ والا کانسیپٹ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ جو وارنٹس عمران خان کے جاری ہوئے تھے یہ سیکشن 93 کے تحت جاری ہوئے تھے، اور ساتھ عدالت کی طرف سے یہ بات کہی گئی، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ عمران خان سرنڈر کر دیں تو میں ابھی آئی جی پنجاب کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دوں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان گرفتاری دے دیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سرنڈر کر دے۔ سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار پھینک دے، سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ خود کو قانون کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے اور خود کو قانون کے حوالے کر دے، سرنڈر کر دیں۔ یہ لفظ بڑا معنی خیز استعمال کیا گیا ہے سیشن جج جناب ظفر اقبال صاحب کی طرف سے، اور یہی ایک نقطہ ہے اس سارے کیس میں کہ عمران خان سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو لاہور ہائی کورٹ سے کل عمران خان صاحب کو آج صبح 10 بجے تک کا ریلیف ملا تھا اور پولیس کو روک دیا گیا تھا عمران خان کے خلاف کسی بھی طرح کا آپریشن کرنے میں، اس حکم میں بھی توسیع کر دی گئی ہے آج لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس سلیم شیخ صاحب کی طرف سے، اور ان کی طرف سے عمران خان کی طرف سے جو اتوار والے دن لاہور کے اندر مینار پاکستان کے مقام پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر اتوار والے دن جلسہ کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹویٹ انفیکٹ اس سچویشن کی عکاسی کرتا ہے جو عمران خان صاحب کا ایک جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو وہ کس طریقے سے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو مہلت ملی تھی صبح 10 بجے تک کہ جناب آپریشن نہ کیا جائے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کہ شہریوں کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جو روانی ہے وہ برقرار رہے، لیکن اس موقع سے بھی عمران خان صاحب نے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا یہ آپ کو پی ٹی آئی کے اس کارکن کے ٹویٹ سے ملے گا جو اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم کی تیاری 200 گنا ہے، 200 گنا۔ خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے ہیں، خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے ہیں۔ آج پولیس ابلیغ رینجرز نے لا قانونیت دکھائی تو بہت نقصان اٹھائیں گے، ملک کے محافظ رہیں گے تو عزت ملے گی، دہشت گرد بنیں گے تو ویسا ہی جواب ملے گا۔ آج ہیلی کاپٹر کا بھی علاج تیار ہے، وہ غلطی مت کرنا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو وقت ملا تھا اس وقت کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کے لیے، ری آرگنائز کرنے کے لیے جتھوں کو بلایا، اور یہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ ٹرینڈ مجاہدین۔ اچھا، یہ جو ٹرینڈ مجاہدین ہیں کیا یہ وہی ٹرینڈ مجاہدین ہیں جن کے ساتھ جنرل فیض حمید صاحب کے توسط کے ساتھ پاکستان میں ان کی آبادکاری کا بندوبست کیا گیا تھا، ان کو خصوصی پروٹوکول کے ذریعے پاکستان لایا گیا تھا؟ کیونکہ ٹرینڈ اور کوئی بندہ نہیں ہے پاکستان میں جس کو یہ بوتل بم بنانا آتا ہو، جس کو پیٹرول بم بنا کر اور خاص طور پر پولیس کی طرف نشانے باندھنا آتے ہو، جن کو غلیلوں کے ذریعے کینچے پولیس والوں کی آنکھوں میں مارنے آتے ہوں، جن کو یہ جو گیس شیلز ہیں ان کو کس طرح پکڑنا ہے، کس طرح واپس پھینکنا ہے، اور کس طریقے سے درختوں کے اوپر سے چڑھ کر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، نکیلے پتھر کیسے بنانے ہیں، یہ سارے کے سارے مورچہ بندی کیسے کرنی ہے، یہ وہ ساری کی ساری ٹریننگ ہے جو ملی ہوئی ہے لوگوں کو، جن کو جنرل فیض حمید صاحب عمران خان کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ پاکستان لائے تھے، اور ان کے ذریعے یہاں پر ایک جو بدامنی کی فضا ہے وہ کریٹ کی جانی تھی۔ اب ان لوگوں کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کو استعمال کرنے کا مقصد ہے یہ تاثر دینا کہ جناب میرے کوئی اک چک کے نہیں دیکھ سکتا، اور اس ٹویٹ کی آخری لائن کہ ہیلی کاپٹر لانے کی آج کوشش نہ کرنا، اس کا بھی بندوبست ہے۔ کیا مطلب؟ ہیلی کاپٹر کو آپ اگر عمران خان کی رہائش گاہ کے اوپر اڑے تھے نا، یاد ہے آپ کو، میں نے بھی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جناب اس وقت میں چھت پہ کھڑا ہوں اور یہ ہیلی کاپٹر زمان پارک کے اوپر اڑ رہے ہیں، تو جائزہ لینے کے لیے اڑے تھے نا کہ وہاں پر امن و امان کی کیا سچویشن ہے، وہاں پر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس ہے وہ کون کون سے گل کھلا رہی ہے، کیسے گل کھلا رہی ہے، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اسی لیے تو آئے تھے ہیلی کاپٹر، اس کے علاوہ تو نہیں آئے تھے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان ہیلی کاپٹرز کا بھی بندوبست ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس کچھ میزائلز موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی راکٹس موجود ہیں، راکٹ لانچرز موجود ہیں جن کو ہم نے عمران خان کے بنگلے کی چھت پر لگا دیا ہے، یہاں سے کوئی بھی ہیلی کاپٹر گزرے گا تو اس کو نشانہ بنایا جائے گا، یعنی اسٹیٹ آف انارکی کو کریٹ کرنے کا مکمل بندوبست کر لیا گیا ہے۔ اور یہ ہماری عدالتوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، جو ابھی تک یہ سوچ رہی ہیں کہ عمران خان ایک سیاسی ایجنڈا لے کے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں سیاسی انداز
انداز میں گفتگو کرنی چاہیے. یہ سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, یہ ثبوت ہے اس بات کا. یہ محترمہ اپنا موبائل کیمرہ لے کر ہر ایک جگہ پر موجود ہوتی ہیں, اس وقت بھی زمان پارک میں موجود ہے, اور ہر 2 منٹ کے بعد ان کی کوئی نہ کوئی جو پوسٹ ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہے, جہاں پر وہ کبھی کس سے بات کرتی ہے. وہ تمام لوگ جنہوں نے پولیس سے ہیلمٹ چھینے ہوئے ہیں, وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگوں کو وہ جو ہے یہ جو شیلنگ سے بچنے کے لیے ماسک دیے گئے ہیں. کہاں سے آ رہی ہیں یہ چیزیں, کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کوئی اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ان وارنٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, حقیقت میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن چونکہ اس بات کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ عمران خان پاکستان سے زیادہ اوپر ہے, پاکستان کے آئین سے بھی اوپر ہے, پاکستان کے قانون سے بھی اوپر ہے, پاکستان کی عدالتوں سے بھی اوپر ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی اوپر ہے, اور وہ کسی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی بات سن سکے, ماں سوائے ان سے جہاں سے وہ واقعتاً ڈرتا ہے. لیکن اب ان کے لیے بھی وہ دباؤ کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں. اور آج تو جب لاہور ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سماعت ہوئی تو جج صاحب نے یہ بات واضح طور پہ بتائی کہ جناب میں نے آپریشن سے روکا ہے, گرفتاری سے نہیں روکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گرفتاری کے لیے اب بھی پولیس وہاں پر جا سکتی ہے, لیکن جائے گی اپنے رسک پر, کیونکہ اگر اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, ڈنڈے مارے جاتے ہیں, ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے, ان کی ٹانگیں ہاتھ پاؤں توڑے جاتے ہیں, تو پولیس جوابی کارروائی نہیں کر سکتی. آپریشن سے روک دیا نا, لیکن وہ گرفتار کرنے جائے گی. سر کون جائے گا اپنی جان کو ہتھیلی پر لیتے ہوئے ایسے ٹرینڈ مجاہدین کے پاس؟ اس سوال کا کوئی پاکستان کا ادارہ جواب دے سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ریاست موجود ہے جو ایک طرف کھڑی ہے, اور ایک اور ریاست ان میکنگ ہے یا بن چکی ہے کلٹ کی شکل میں عمران خان کی. اور وہ ریاست اور یہ ریاست دونوں اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. ایک ریاست عمران خان کی, ایک ریاست جو دستور کے تحت بنی ہوئی ہے. ایک غیر دستوری, ایک دستوری. دستوری ریاست غیر دستوری ریاست کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے دستور کے سامنے سرنڈر کرو, اور غیر دستوری سیاست کہہ رہی ہے کہ چک اپنا آئین تے نکل, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں صرف اقتدار کی وہ کرسی چاہیے جو پنجاب میں بھی ہو, جو کے پی میں بھی ہو, اور جو مرکز میں بھی ہو, اور پھر ان 3 جگہوں پر بیٹھ کے ہم ہر جگہ کے اوپر اپنا حکم چلا سکیں. اب اس کی اجازت کیسے مل سکتی ہے, اور اس کی اجازت کے لیے کس طریقے سے ہم یہ جو کرش ہے عمران خان کے ساتھ مختلف اداروں میں وابستہ افراد کے اہل خانہ کا, اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اس کرش کا کوئی علاج نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایکسپوز بھی نہیں ہو پائیں گے. ایکسپوز اس وجہ سے نہیں ہو پائیں گے کہ ان کے جو وہ کلٹ کے نیچے آ چکے ہیں نا, وہ تمام لوگ جو حلقہ اثر میں آ چکے ہیں, وہ ان کی ہر ایک بات کو جو ہے نا وہ آمنا صدقنا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب جو بندہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا. اب عمران خان کہتے ہیں جی میرے وارنٹ غیر قانونی ہے, تو ہر ایک بندہ عمران ریاض خان جیسا اینکر ہو, یوٹیوبر ہو, جو مرضی آپ کہہ دیں, وہاں سے لے کر نیچے تک ہر ایک بندہ کہتا ہے وارنٹ غیر قانونی ہے, وارنٹ غیر قانونی. بھائی اگر وارنٹ غیر قانونی ہے تو وارنٹس کو چیلنج کرو نا, کہ غیر قانونی عدالت نے, غیر قانونی جج نے غیر قانونی طریقے سے وارنٹ جاری کیے ہیں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. لیکن یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری شورٹی مان لے. بھائی شورٹی آپ نے اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ دی ہے. اس کھیل کا آغاز جنوری نہیں بلکہ پچھلے سال سپٹمبر سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد سے مسلسل تاریخیں 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 تاریخیں, شورٹیاں, آ جاؤں گا, کل آؤں گا, پرسوں آؤں گا, ترسوں آؤں گا, یہ چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے. عمران خان توشہ خانہ کیس کے اندر پیش نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہاں پر جا کے بتانا پڑے گا. یہ ہینڈ ریٹن یہ جو رسید ہے وہ جو جنا مارکیٹ کے اندر جا کے جو بیچی تھی جنا سپر میں, تو وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ گھڑی والا کہتا ہے جناب میں تو گھڑی خریدی نہیں, میرے تو رسید بک ہی چوری ہو گئی تھی. تو کیسے جواب دیں گے؟ جواب نہیں ہے, جواب نہیں ہے. وہ اپنے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اور دوسری اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دونوں جو میچ نہیں کرتی ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. نہیں ہے جواب. لہٰذا میرٹ پر کیس کو لڑنے کی بجائے ٹیکنیکل گراؤنڈز کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن مجاز نہیں ہے, یہ آؤٹ ڈیٹڈ اپلیکیشن آ گئی ہے, یہ الیکشن کمیشن کو بطور آئینی ادارہ اپلیکینٹ ہونا چاہیے تھا, الیکشن کمیشن کا کوئی افسر کیسے
یعنی میرٹ پر، کیس کے میرٹ پر بات نہیں ہو رہی، وہ کیا کہتے ہیں، تکنیکی بنیادوں پر، ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تمام چیزوں سے ماورا قرار دے دیا جائے تبھی یہ معاملہ چلے گا، ادروائز یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ دوسری جانب پارٹی کے اندر جو رسہ کشی ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کل سنو ٹی وی کے اندر مہمان تھے، حبیب اکرم صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، اور اس انٹرویو میں بار بار شاہ محمود قریشی صاحب سے سوال ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کہاں ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جب پہلا سوال ہوا تو وہ خود بھی گڑبڑا گئے، انہوں نے کہا یار ہے کی پوچھ لیا میرے کو۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال پوچھا کہ پرویز الہی صاحب کہاں ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جناب آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو وہاں پر موجود جو خاتون اینکر تھی، میرا خیال ہے عظمیٰ نعمان تھیں شاید، انہوں نے یہ جواب دیا کہ سوشل میڈیا پر یہ چیز چل رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کرونا ہو گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ابھی ان کی زبانی پتہ چلا کہ ان کو کرونا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو 10 MPAs آئے تھے ان میں سے کوئی زمان پارک آیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی گجرات سے کوئی بندہ آیا چودھری پرویز الہی صاحب کے حلقہ انتخاب سے زمان پارک؟ انہوں نے کہا جی نہیں آیا، مازوے PTI کے جو اپنے ورکرز تھے وہ آئے۔ تو انہوں نے کہا جناب پھر چودھری پرویز الہی صاحب کی صدارت، تو اس کے بعد پھر وہ پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا جناب اب میں کیا کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ ابن الوقت لوگ آ جاتے ہیں، دائمہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سین شروع ہو جاتا ہے، اور عمران خان کو اس بارے میں لوگ عمران خان کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب پر کسی طرف سے دباؤ ہو۔ بھئی دباؤ ہے تو وہ پھر دباؤ پہلے 2-3 دفعہ آیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں مانا، اب کیوں مان رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں گلی تھان پیر نہیں رکھتے، وہ گلی تھان پہ پیر رکھنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ جو کام عمران خان نے ان سے لینا تھا وہ لے لیا۔ اب دوبارہ چیف منسٹری جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو نہیں ملنی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب پارٹی کے اندر آ گئے، ان ہو گئے، تو ان کی سیٹی گم ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ جو اندرونی لڑائیاں ہیں یہ اب آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہیں اور منظر عام پر آ رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بجا طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب اس طریقے سے حقیقی آزادی کی جنگ نہیں لڑی جاتی۔ جب اب ابن الوقتوں میں اشارہ کیا انہوں نے کہ یہ ابن الوقت لوگوں کو آپ سامنے لے آئیں گے، تو یہ بھی ایک میرج آف جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کنوینئنس ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب پکی پکائی کھیر تو کھا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ احتجاج کرنا ان کے بس کا کام نہیں ہے، ڈنڈے کھانا ان کے بس کا کام نہیں ہے، آنسو گیس کی شیلنگ میں آگے کھڑے ہونا ان کے بس کا کام نہیں ہے، اور وہ ان کی جو اس وقت کی سیاست ہے وہ صرف اور صرف اپنے فرزند چودھری مونس الہی صاحب کو بچانے کے لیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔